اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं वली मौसवी प्रोग्राम सहर विद हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 13 रमज़ान है, जुमे का रोज़ है और इमसाक है लंदन में 2:32। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट मालूम है। आप कॉल करते हैं बज़रिए फ़ोन, लाइव नंबर हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाते हैं और सवाल आपके होते हैं, जवाब हमारी मेहमान शख्सियत की तरफ से आपको दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है रमज़ान करीम माह तौबा भी है, तो आज का हमने जो अपने प्रोग्राम का उन्वान है वो तौबा को करार दिया है, तो हम इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और आप इसके अलावा भी जो सवाल करना चाहें रमज़ान से मुतालिक, अहकाम के मुतालिक आप कर सकते हैं। तो हम चलेंगे अपनी मेहमान शख्सियत की जानिब, जनाब हुज्जतुल इस्लाम मोहम्मद असग़र यज़दानी साहब की तरफ। आपकी खिदमत आलिया में सलाम अर्ज़ करते हैं और आपको इस रजू में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हमने उन्वान तौबा को करार दिया है, हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन के लिए हकीकत तौबा को आप गुफ्तगू फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ़िरा अन्कुम सय्यआतिकुम। बड़ी नवाज़श, बड़ी मेहरबानी, सहर विद हिदायत में आपने दावत दी, बल्कि हंगामी तौर पे दावत दी, बड़ी फ़ौरन अचानक दावत दी। तौबा बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों के मजमूए का नाम है। उलमा ने जो तौबा की वजाहत की है वो कुछ इस तरह से है कि 3 ऐसे उमूर हैं कि जिनके मजमूए का नाम तौबा है, और वो 3 उमूर भी पै दर पै हैं, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मजमूआ है तौबा 3 चीज़ों का: इल्म, हाल और अमल। इल्म से हमारी मुराद ये है कि जब किसी इंसान को इस बात का इल्म हो जाता है कि मुझे जन्नत मेरी महबूब तरीन चीज़ है और उस जन्नत में जाने से मना करने वाले वो अफ़आल हैं, वो आमाल हैं कि जो मुझसे सरज़द हो गए। यानी कुछ ऐसे आमाल बंदा अपनी ज़िंदगी में कर लेता है कि जिन आमाल की वजह से ये ख़तरा पैदा हो जाता है कि महबूब तरीन चीज़ उसकी जन्नत थी, अब ये बंदा जन्नत में नहीं जा पाएगा। या रिज़ाए खुदा थी, तो अब ये रिज़ाए खुदा के मनाफ़ी उमूर को कर चुका है। इस बात का इल्म जब बंदे को हो जाता है तो फिर उसके अंदर एक कैफ़ियत पैदा हो जाती है, वो परेशानी में मुनहमिक हो जाता है कि वो चीज़ के जो मुझे नहीं करना चाहिए थी वो मैं कर चुका हूँ, और अब वो मेरा महबूब यानी जन्नत या रिज़ाए खुदा, हर बंदे की अब ये महबूब चीज़ भी मुख्तलिफ है। किसी की महबूब चीज़ ये है कि वो जहन्नुम से बच जाए, किसी के लिए ये है मकसद उसका कि वो जन्नत में चला जाए, किसी का मकसद जो है वो रिज़ाए खुदा है। अब जो भी उसका मकसद हो, वो गुनाह करने वाला बंदा जो है, जब उसको ये इल्म हो जाता है तो उसका एक हाल ऐसा हो जाता है, उसकी एक कैफ़ियत ऐसी हो जाती है कि जिस कैफ़ियत में वो महसूस करता है कि अब मैं अपने मकसद में कामयाब व कामरान नहीं हो सकता। पहली चीज़ यानी इल्म। इल्म के बाद मरहला आता है उस कैफ़ियत का। जब किसी बंदे को इल्म हो जाता है तो दूसरी कैफ़ियत पैदा हो जाती है। जब दूसरी कैफ़ियत पैदा हो जाती है और वो उसकी हालत हो जाती है, तो अब मरहला आता है इस बात का कि वो अमल करे। कौन से अमल करे? पहले आमाल तो वो करे
کہ جو امور اس سے ایسے سرزد ہوئے کہ جو اس کی آخرت کی خرابی کا سبب بن رہے ہیں، اگر وہ قابل جبران ہیں یعنی ان کا کوئی حل ہو سکتا ہے تو پہلے مرحلے پہ سوچے گا کہ میں ان کا حل کروں، یعنی تلافی مافات کروں۔ جو کام پہلے مجھ سے سرزد ہو گئے، کیا ان کا کوئی عوض، کوئی بدلہ، کوئی طریقہ ایسا کہ وہ اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جائیں؟ کیا ایسی صورت ہو سکتی ہے؟ تو اب کیا ہے، اب رات بھی پروگرام میں ہم اس بات کو عرض کر رہے تھے، لیکن یہ تھوڑی سی کیفیت جو ہے وہ مختلف ہو جائے گی کہ اب کیا ہے کہ فرض کریں اس سے نمازیں رہ گئی ہیں، تو اب تلافی مافات کیا ہے کہ وہ پختہ ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میں پچھلی نمازیں بھی پڑھوں گا۔ اگر روزے رہ گئے ہیں تو طے کر لے کہ آج کے بعد جو رہ گئے ہیں ان روزوں کو میں رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر اگر اس سے حج رہ گیا ہے تو وہ طے کر لے کہ میں اس کے بعد حج کروں گا۔ اگر اس سے کوئی گناہ ایسا سرزد ہو گیا ہے تو اس کی تلافی مافات کرے۔ تلافی مافات مثلا فرض کریں کہ کسی کا مال اس نے غصب کیا ہے تو ابھی سے پختہ ارادہ کرے کہ میں وہ مال جو ہے وہ واپس کر دوں گا، وہ کتنا بھی زیادہ مال کیوں نہ ہو، غصب جب کیا ہے اور اب اس کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ یہ تلافی مافات کرنا چاہتا ہے، ندم ہے، یہ شرمندہ ہے اور شرمندگی کے بعد تلافی مافات کرنا چاہ رہا ہے، تو اب کیا ہے کہ وہ مال اس کو واپس کریں۔ اگر کسی کا قتل کیا ہے تو اس کے سامنے جا کے پیش ہو جائے کہ جناب جو سزا دینا چاہتے ہو وہ سزا دے لو۔ یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی یہ تلافی کر سکتا ہے تو مقصد یہ کہ اسی وقت مستحکم پکا ارادہ کر لے کہ میں تلافی مافات کروں گا۔ یہ وہی حالت جو ہے، وہ حالت اس بات کی طرف مجبور کرتی ہے کہ وہ تلافی مافات کرے، اور جب وہ تلافی مافات کرتا ہے اور پھر پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اب کے بعد وہ کام کہ جو میری آخرت کی خرابی کا سبب بن سکتے تھے میں ان کو دوبارہ نہیں کروں گا، یہاں پختہ ارادہ کر لینا کہ تلافی مافات کروں گا اور آئندہ کبھی ایسے کام نہیں کروں گا، اسی کام کو، اسی عمل کو شرمندگی کے بعد اسی عمل کے پختہ ارادے اور عمل کرنے کو حقیقت میں توبہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو تھی حقیقت توبہ۔ اب ایک چیز ہے کہ توبہ، اب ایک آدمی نے ارادہ کر لیا کہ وہ توبہ کرے گا، ان تمام چیزوں سے مسمى اس کا ارادہ ہو گیا، تو اب ایک چیز یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ اس کی توبہ کی کیا فضیلت کیا ہے؟ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی بھی تو کچھ اس کو ایک اجر اس کا ہوگا نا اس کو۔ یقینی طور پہ قرآن حکیم میں بھی توبہ کے حوالے سے قرآن حکیم کی آیات جو ہیں وہ موجود ہیں، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین جو ہیں وہ کثرت سے توبہ کے حوالے سے موجود ہیں۔ قرآن حکیم کی توبوا الی اللہ جمیعا، اے لوگو سب کے سب توبہ کرو، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنو توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر ارشاد قدرت ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے صاحبان ایمان اللہ کے حضور توبۃ نصوحا کرو، پکی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اور یہ بات جو ہے وہ توبہ کے حوالے سے بڑی واضح لفظوں میں بیان فرما رہی ہے کہ جب تم توبہ کرو گے تو توبہ تمہارے پچھلے گناہ جو ہے ان کو معاف کروا سکتی ہے، یعنی توبہ کے ذریعے سے پچھلے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ میں نے پھر یہاں پہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ توبہ پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، لیکن ایسے گناہ کہ جو گناہ اس کے اور اللہ کے درمیان تھے، وہ گناہ کہ جو حقوق الناس سے تعلق رکھتے ہیں ان کی تلافی مافات کرنا ہے، ان کو ایسے میں وہ معاف نہیں ہوں گے، ان کے لیے پختہ ارادہ کرنا ہے کہ اب جو ہے وہ دوبارہ بھی نہیں کروں گا اور ان کی تلافی بھی کروں گا، یعنی مال اگر کسی کا کھایا ہے تو واپس کروں گا، اگر مطلب، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بھی حقوق ہیں لیکن ان کی تلافی ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے کہا نماز، روزہ، حج، تو ان کے بارے میں وہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں ان کو کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ پھر قرآن حکیم میں ان اللہ یحب التوابین و یحب متطہرین، اللہ رب العزت جو ہے وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ گویا وہ بندہ کہ جو بہت بڑے گناہ کر چکا ہے، جس کی زندگی گناہوں کے
اس گویا مطلب بہت گر چکا ہے گناہوں میں، اور گناہوں کے اس دلدل میں وہ پھنس چکا ہے، اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے توبہ کر لو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، نہ یہ صرف کہ تمہارے گناہ معاف کر دوں گا بلکہ میں تم سے محبت کروں گا۔ اور یہ قرآن حکیم کا الفاظ ہیں، یعنی اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم کتنے بھی گناہ گار ہو، اگر تم پلٹ کے آ جاتے ہو، اس لیے کہ اللہ کے تو سارے بندے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے اگر کسی کا بیٹا، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کا بیٹا گھر سے بھاگ جاتا ہے اور وہ ملتا نہیں تو باپ کی تو خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ واپس پلٹ کے آئے۔ اللہ ایک باپ جتنی محبت اپنے بیٹے سے کرتا ہے، اللہ رب العزت تو اس باپ کے دل میں محبت پیدا کرنے والا ہے، وہ تو خالق محبت ہے، لہٰذا وہ اپنے بندوں سے پیار ہی کرتا ہے، اپنے بندوں سے محبت ہی کرتا ہے۔ اگر کوئی اس کا بندہ بگڑ گیا تھا اور اب وہ واپس پلٹ کے پھر اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور گناہوں کی مغفرت طلب کر لیتا ہے، گناہوں کو جو ہے ان سے طلب مغفرت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں ایسے اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں۔ تو یہ تو 3 آیتیں ہم نے قرآن حکیم سے جو ہے وہ معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کی اور آپ کے سامنے بھی ان کو رکھا، لیکن اگر ہم احادیث کی طرف جائیں تو احادیث تو ہمارے ہاں کثرت سے موجود ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بہت زیادہ احادیث تو اس وقت ہم نہیں پڑھ سکیں گے، وہی جو آیت ہم نے پڑھی اسی کے ضمن میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ التائب حبیب اللہ، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَنْ لَا ذَنبَ لَهُ، اور جو گناہوں سے حقیقی معنوں میں توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ایک ہے کہ ان اللہ اشد فرحن بتوبت عبدہ من رجل اذل راحلتہ وزادہ فی لیلۃ ظلماء فوجدہ۔ سرکار نے مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا، اندھیری رات میں ایک بندہ ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ایسے عالم میں اس بندے کے پاس جو زیادہ راہ ہے وہ بھی گم ہو جاتا ہے، اس کی سواری بھی گم ہو جاتی ہے، پریشان حال ہے بیچارہ، کوئی اس کے پاس اب چیز نہیں ہے، سفر کر رہا تھا، راستے میں کہیں پہ رکا، جب وہ رکا تو رکنے کے بعد اس کی سواری بھی اس سے گم ہو گئی، اس کا زیادہ راہ بھی گم ہو گیا، گویا اب نہ وہ زیادہ راہ تک پہنچ سکتا ہے، اب نہ وہ سواری تک پہنچ سکتا ہے، اور اندھیری رات ہے، دکھائی بھی کچھ نہیں دے رہا، پریشان حال ہے۔ ایسی پریشانی میں وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور کافی دیر کے بعد اسے سواری بھی مل جاتی ہے اور اسے زیادہ راہ بھی مل جاتا ہے، وہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جتنا بندہ وہ خوش ہوتا ہے کہ جو اندھیری رات میں اپنے مال اور اپنی سواری تک پہنچ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اس بندے پہ کہ جو گناہ کے بعد توبہ کر کے بارگاہ خداوندی میں رجوع کر لیتا ہے، بارگاہ خداوندی میں آ جاتا ہے۔ فاللہ تعالی اشد فرحا بتوبت عبدہ من ذالک الرجل براحلتہ حینا وجدہ۔ پھر وہی بات ہے کہ جب وہ پاتا ہے تو جتنا بندہ وہ خوش ہوتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ معصوم کا فرمان سرکار حضرت امام جعفر صادق، اگر آپ کال لینا چاہیں تو جب بھی لینا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا تاب العبد توبۃ نصوحا احبہ اللہ، جب کوئی بندہ حقیقی معنوں میں توبہ کر لے، توبۃ نصوح کر لے، تو اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے، وَسَتَرَ عَلَيْهِ، اور اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، یعنی وہ چیزیں کہ جو اس کے لوگوں میں عیب جو ہے وہ مشہور تھے۔ دعائے کمیل کے ایک الفاظ جو ہیں وہ بڑے معروف الفاظ ہیں کہ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، اللہ جب چاہتا ہے تو اپنے بندے کی ایسی تعریفیں لوگوں میں مشہور کروا دیتا ہے کہ جن کا بندہ اہل بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس
کو بندوں کے درمیان محبوب بنا دیتا ہے، اس کی تعریفیں کیا بات جو ہے وہ شروع ہو سبحان جاتی اللہ، ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اجازت سے میں پہلی کال کا کال لے پروگرام لیں میں اور شامل بات کرتا ہوں۔ ابھی جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی سسٹر کہاں سے ہیں اور بول رہی ہوں، میں ابھی مولانا صاحب کے جی ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ جی سوال ہے تھوڑا سا پلیز اونچا بولیں، آپ کی بہت سلو آواز ہے۔ کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، چاہے اس نے جتنے بھی گناہ نے جی کبیرہ یا صغیرہ کیا ہو، لیکن وہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق پورے خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ کرتا ہے، جیسے جی ہمارے پاس مفاتیح الجنان ہے یا توقۃ الوام ہے، اس میں جو طریقے بھی بتائے گئے جی ہیں، اپنی ہمت کے مطابق وہ پورے صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو کیا اس کو پھر، کیونکہ سم ٹائمس ہمارے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے، ہم نے نماز پڑھی پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، ہم نے یہ عمل کیا پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس میں کیا ہے کہ انسان جب اپنے پورے صدقے دل سے ہر گناہ کبیرہ صغیرہ کی معافی مانگ لیتا ہے، تو اس کے بعد کیا اس کو اطمینان کر لینا چاہیے کہ یہ واقعی اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ بہت قبول ہو گئی خوبصورت سوال ہے۔ ہے، یا اس کا کوئی ہمیں سائن نظر آتا ہے، یا کیسے ذرا یقین کی کس منزل تک ہمیں پہنچنا چاہیے؟ بہت خوبصورت سوال ہے، بہت اچھا پوائنٹ سسٹر نے ہمیں دیا ہے کہ جب ایک انسان پورے صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے کامل، تو اس کو کس سائن پر وہ مطمئن ہونا چاہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں میری توبہ قبول ہو گئی، گناہ کبیرہ بھی صغیرہ بھی، کیونکہ مفاتیح میں وہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ دعا کے طریقے بھی انہوں نے پڑھیں کہ کس طرح سے کیا جائے، تو وہ کیا چیز ہے جس سے اس کو یہ پتہ ہو جائے کہ ہاں میں ریلیکس ہو جاؤں؟ میں جو حدیث پڑھ رہا تھا نا، میں اسی حدیث کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں، اور اس میں یہ بات بھی یقیناً جو ہے وہ موجود ہے کہ جب بندہ توبۃ النصوح کر لیتا ہے، جیسے ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ واقعاً صدقے دل سے وہ توبہ کر لیتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ ایک تو اس سے محبت کرتا ہے، دوسرا اس پہ کے گناہوں پہ پردے جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ اب وہ گناہوں پہ جو پردے ڈالتا ہے وہ کیسے ڈالتا ہے، اس کے بارے میں بھی کہا گیا، وکیلا وکیفا یستر علیہ، وہ کیسے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہے، کیسے اس کے عیبوں پہ پردے اللہ رب العزت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ کالا ینسی ملک، وہ اپنے فرشتوں کے ذہنوں سے اس بات کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ جو مطلب منکر و نکیر ہوتے ہیں، وہ جو ملکین ہوتے ہیں جو لکھنے یعنی کاتبان وحی ہوتے ہیں نا، وہ کاتب جو اس کے صحیفے کو لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ذہن سے ان چیزوں کو محو کر دیتا ہے کہ یہ گناہ جو اس نے کیے تھے ان کو ختم کر دیا جائے، ان کے ذہن سے ختم کر دیتا ہے یا ان کے صحیفے سے ختم کر دیتا ہے، جو انہوں نے لکھے ہوتے ہیں وہاں سے اللہ رب العزت جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ اور وہی کرتا ہے اللہ اس بندے کے اعضاء و جوارے کو، چونکہ وہاں اس دن گواہی دیں گے اعضاء و جوارے جن کے ساتھ گناہ کیا تھا، حتیٰ گواہی دیں گے وہ زمین کے ٹکڑے کے جہاں پہ اس نے گناہ کیا تھا۔ جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اعضاء و جوارے کو وحی کرتا ہے، زمین کے اس حصے کی طرف وحی کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو چھپا لو، اس کے گناہوں کا اظہار جو ہے وہ نہیں کرنا، ان کو کسی کے سامنے واضح نہیں کرنا، اس کے خلاف جو ہے وہ گواہی نہیں دینا۔ پھر اللہ رب العزت جو ہے اس کو جب اس کی طرف نظر رحمت کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی چیز رہتی ہی نہیں، اس کے ذمہ کوئی گناہ جو ہے وہ رہتا ہی نہیں، اور اس پہ یشہد علیہ بشیء من الذنوب کہ کوئی تاکہ بعد میں گناہ جو ہے وہ اس کے خلاف گواہی دے سکے، یہ کیفیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چونکہ روایت ہم نے شروع کی تھی، لہٰذا میں نے چاہا کہ اس روایت کو ذرا تفصیل سے بیان کر لیا جائے۔ جہاں تک ہماری بہن کا تعلق ہے، سوال کا تعلق ہے ہماری بہن کا، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ ایک ایسا لطف ہے تقرب الہی کہ جتنا بندہ اس کی طرف بڑھتا جائے، بندے کو اپنے احساس کمی جو ہے وہ اور زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بندہ جتنا اللہ کا تقرب زیادہ اور جتنا اپنی پاکیزگی نفس زیادہ کرتا جاتا ہے، اتنا ہی اسے اللہ کی اطاعت میں لطف زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا ہی گناہ کرتے ہوئے اس میں خوف زیادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی سائن ہے توبہ کے، جب بندہ گناہ کرتے ہوئے ڈرنا شروع کر دے
मतलब उसके अंदर एक खौफ पैदा होना शुरू हो जाए, और फिर जब बंदा इबादत करते हुए लुत्फ महसूस करना शुरू कर दे तो यूँ समझिए कि उसकी तौबा कबूल हो गई है और वो मज़ीद तौबा की। लेकिन इसकी कोई हद नहीं है, इसलिए कि मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो भी मुसलसल अल्लाह का तकर्रुब के लिए अल्लाह के अहकामात जो हैं, अल्लाह जिस तरह कहता है वो इस तरह करके कायनात को दिखाते हैं, ताकि पता चले कि अल्लाह के ये मुकर्रबीन जब ऐसा कर रहे हैं तो आम बंदों को कैसा करना चाहिए। साइन क्या है तौबा के कबूल होने का? जब लुत्फ़ इबादत आना शुरू हो जाए और जब गुनाहों को करने पे खौफ आना शुरू हो जाए, तो यूँ समझिए कि तौबा जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। यानी वो अंदर से बिल्कुल मतलब खुद ही महसूस करेगा ना कि बिल्कुल मैं मतलब जो है वो एक डिफरेंट फीलिंग्स आ जाएगी ना। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और जानना चाहूँगा, ये जो हम कहते हैं कि रद्द मज़ालिम, उसकी इससे क्या कनेक्टिविटी है? रद्द मज़ालिम जो हैं उनके हवाले से भी मैं अर्ज़ करूं कि बुनियादी तौर पे कुछ ऐसे काम किए जाते हैं कि जिनकी वजह से ज़ुल्म जो है वो जो मामलात होते हैं वो कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं उसके ज़रिए से। ये भी एक मतलब उसी तरह का सिलसिला। लेकिन मासूम के चूँकि फ़ज़ाइल के हवाले से बात हो रही थी, तो मैं चाहूँगा कि एक आध रिवायत जो है वो और जो है वो पढ़ूँ, ताकि गुफ्तगू जो है वो मासूमीन के फरामीन के तहत हो, हमारी ज़ाती गुफ्तगू कम हो, ताकि माह मग़फ़िरत है और इस माह मग़फ़िरत में लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तौबा की तरफ मुतवज्जे हों, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार की तरफ मुतवज्जे हों। इस बात को तो कुरान हकीम ने भी बयान किया, और मैं भी कई मरतबा अपने प्रोग्रामों में इस बात को अर्ज़ करता रहता हूँ कि इस्तिग़फ़ार बहुत ज़्यादा चीज़ों के हुसूल का ज़रिया है। अगर आप माल चाहते हैं तो ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, अगर आप बागात चाहते हैं तो ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें, अगर गुनाहों की बख्शिश चाहते हैं तो इस्तिग़फ़ार करें, अगर बारिश चाहते हैं तो इस्तिग़फ़ार करें। बुनियादी तौर पे ये इस्तिग़फ़ार जो है ये अल्लाह की नेमतों के मिलने का ज़रिया है, अपने गुनाहों के ख़त्म होने का ज़रिया है। और एक बात फ़ौरी तौर पे मेरे ज़हन में आई कि एक शख्स जो है वो सरकार हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम कॉल आप लेना चाहेंगे तो ले लें। हाँ, मेरे ख्याल से भी फॉरवर्ड करेंगे आप। जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हाँ, मैं ले लेता हूँ। आप जी बढ़ेंगे कॉल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? जी पीर मदद। जी फरमाइए। जी आप अपने टेलीविज़न साइट से बोल रहा हूँ, तो कल भी आपको वो मैंने पूछा था, मैं मातमी हूँ मौला का। जी आप अपने टेलीविज़न सेट की आवाज़ बंद कर दीजिए। या ये 20 कोसे में लोहे के साथ मैं अपना पुस्ता दे सकता हूँ क्या? दोबारा कहिए, सवाल समझ में नहीं आया, आप दोबारा कहिए। मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई है। हमारी नंबर आपके सामने आ रहे हैं, आप दोबारा शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम बड़ी माजरत चाहते हैं, आपकी आवाज़ बिल्कुल जो है वो हमारी समझ में नहीं आई। टीवी से हट के अगर सुने तो ज़्यादा, टीवी अगर टेलीविज़न सेट बंद करके और उसके बाद अगर आप फ़ोन से बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि उस पर डिले होता है और हमें समझ में नहीं आता है कि क्या बात हो रही है। तो मैं चलूँगा दोबारा आपकी तरफ कि अच्छा बढ़ते हैं दूसरे कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। कल भी मैंने बात की थी कि मैं मौला का मातमी हूँ, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, तो 20 मुहर्रम को इधर अपना मौला का है ना, तो लोहे पे क्या मैं अपना पुर्सा दे सकता हूँ? जी मैंने आपसे कल भी अर्ज़ की थी कि जब यहाँ पर नोहे वगैरह के और शबों के जो प्रोग्राम होंगे उसमें आप शिरकत कर सकते हैं, बिल्कुल नोहा पढ़ सकते हैं, मरसिया पढ़ सकते हैं, कुछ अशार पढ़ सकते हैं, आप मातम भी कर सकते हैं। आप जिस तरह से शामिल होना चाहें मौला की अज़ादारी में, ये प्लेटफॉर्म आपका ही है, आप शामिल हो सकते हैं। लोहे के ऊपर मैं मातम कर सकता हूँ, लोहे के ऊपर अपना पुर्सा दे सकता हूँ? जी बिल्कुल दे सकते हैं। जी बिल्कुल दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह। जनाब मैं अर्ज़ कर रहा था कि मासूम के सामने यानी मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने कोई बंदा था और वो कह रहा था अस्तग़फिरुल्लाह
استغفراللہ. جس طرح بعض اوقات بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مطلب ہر بات پہ استغفراللہ کرتے ہیں، کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے، اچھی بات بھی ہے. ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اچھا، مولا چاہتے تھے کہ اس کی معرفت کو مزید بڑھایا جائے، اس کا اضافہ کیا جائے. جب اس نے کہا نا استغفراللہ، تو مولا کے لفظ بڑے سخت ہیں. نہج البلاغہ مولا فرماتے ہیں ثقلت کا اموں کا تدری مل استغفار، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کیا تو جانتا ہے کہ استغفار کیا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی وہ استغفار ایسے رسمی طور پہ کر رہا ہوگا، نام لے رہا، مطلب بادشاہ استغفراللہ الفاظ استغفراللہ اس کے. مطلب الفاظ. معصوم نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ دل سے استغفار جو ہے وہ نہیں، یا یہ کہ معصوم چاہتے تھے کہ مزید جو ہے وہ وضاحت کی جائے. وہ کانپ گیا، ظاہر ہے مولا کا ماننے والا تھا، کانپ گیا، گھبرا گیا اور کہا کہ مولا میں نے تو جو سنا اس کے حد تک تو میں جانتا ہوں، لیکن اگر اس کی کوئی مزید وضاحت ہے تو آپ فرمائیے. ظاہر ہے میرے مولا ہیں آپ، اور آپ جب بیان کریں گے تو میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا، میں اور بہتر طریقے سے استغفار جو ہے وہ کر سکوں گا. تو مولا نے پھر اس کی وضاحت جب فرمائی، کافی معنی اس کے بیان کیے. ایک آدھ جو ہے وہ ہم اس وقت جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ مولا نے کہا کہ استغفار جب کرنا چاہو تو پہلی بات جو ہم پہلے کہہ رہے تھے، پہلی بات یہ ہے کہ جتنے پہلے گناہ کر چکے ہو ان کی تلافی کرو، پھر مستقل مستحکم ارادہ کر لو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. ایک دو باتیں اور معصوم فرماتے ہیں کہ جتنا تمہارے جسم پہ گوشت حرام کی کمائی کی وجہ سے بڑا ہے، اطاعت خداوندی کر کے اس جسم کے گوشت کو پگھلاؤ. اللہ اکبر. اور جب وہ گوشت تمہارا حرام کی کمائی کا جو بنا ہوا ہے وہ پگھل جائے، اس کے بعد حلال کی کمائی یعنی کھاتے ہوئے اور اطاعت خداوندی کرتے ہوئے وہ پگھل جائے، تو اب جب تمہارے جسم پہ گویا حلال کی کمائی کا گوشت جو ہے وہ آئے، تب جا کے تجھے حق پہنچتا ہے کہ تو کہے استغفراللہ. ورنہ یہ استغفار لفظی استغفار ہے. اگر حقیقت اور معنوی اعتبار سے استغفار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مراحل ہیں. یہ نہیں ہے کہ بس میں نے کہہ دیا توبہ یا اللہ میری توبہ تو بس اتنا کافی ہے. نہیں، الندم علی ما مضی، جو گزر چکا ہے اس پہ شرمندہ ہو. العزم، یقینی طور پہ پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ جو ہے وہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اپنی اطاعت کرتے ہوئے اس گوشت کو پگھلائے کہ جو حرام کی کمائی کا ہے، پھر جا کے اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ استغفراللہ کہے. سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان بڑا پرلطف فرمان ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں بعض بندوں کی عادت ہے کہ توبہ بھی کرتے رہتے ہیں اور گناہ بھی کرتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اسے احساس ہوا، اس نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کرنا شروع ہو گیا. پھر توبہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرنے شروع کر دیتا ہے. مطلب اس طرح ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو اس حوالے سے سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، پہلے تو وہی پیغمبر گرامی کا فرمان جو ہے اس کو نقل کیا ہے معصوم نے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. لیکن فرماتے ہیں والمقیم علی الذنب وہو یستغفر منہ کالمستہزی، ایک ایسا بندہ کہ جو اللہ سے استغفار بھی کرتا جاتا ہے اور گناہ بھی نہیں چھوڑتا، گناہ بھی کرتا جاتا ہے اور استغفار بھی کرتا جاتا ہے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں یہ توبہ کرنے والا نہیں بلکہ اللہ سے مزاح کرنے والا ہے، اللہ سے ٹھٹھا کرنے والا ہے. اللہ کو گویا مطلب سمجھ ہی کچھ نہیں رہا کہ توبہ بھی کرتا جاتا ہے اور گناہ بھی کرتا جاتا ہے. یہ بندہ حقیقت میں تائب نہیں ہے، یہ توبہ کرنے والا نہیں ہے. اگر حقیقی معنوں میں توبہ کرنے والا ہوتا تو جب توبہ کر لی تھی تو پختہ ارادہ کرتا کہ اب دوبارہ میں گناہ نہیں کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
تو بڑھتے کالر کی طرف. السلام علیکم. میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی. اچھا تو ایک چیز کے اندر جو اور ایک سمجھ میں آتی ہے کہ کیا مطلب توبہ فوراً کرنی چاہیے, مطلب فوراً جیسے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ہم سے کچھ لرزش سرزت ہوئی ہے, تو اس کے لیے کیا مطلب افضلیت کیا ہے اس میں؟ کوئی شک نہیں اس بات میں کہ توبہ جو ہے وہ فوری طور پہ کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انسان کو جب پتہ ہے, فرض کریں کہ اسے یقین ہے کہ فلاں ایک سانپ ہے جو آ رہا ہے اور وہ سانپ مجھے ڈس لے گا, اس کو فوری طور پہ جو ہے اس کو مارنا نہیں چاہیے, اس سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے, اپنا تحفظ نہیں کر لینا چاہیے, اپنے آپ کو بچا نہیں لینا چاہیے. دفع ضرر اصطلاح علمی طور پہ استعمال ہوتی ہے, دفع ضرر, یعنی اگر آپ کو خطرہ ہے کسی تکلیف کے پہنچنے کا, ضرر کے پہنچنے کا, تو اس سے بچنا اور اس کا مقابلہ کرنا جو ہے یہ فوری طور پہ عقلی طور پہ انسان کے لیے واجب ہوتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے کہ میں جناب اس خطرے سے بچ جاؤں, میں اس ضرر سے بچ جاؤں. جب بندے کو پتہ ہے کہ میں نے گناہ کیے ہیں اور ان گناہوں کی سزا یقینی ہے, جب اس بات کا پتہ ہے کہ گناہ کیے ہیں اور گناہ کی سزا یقینی ہے, اور اس بات کا بھی پتہ نہیں کہ مار کب جانا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لمحے کی بھی اسے مہلت نہ ملے. دوسرے مرحلے میں ہم دیکھ رہے ہیں, مطلب ہمارے ساتھی, ہمارے بھائی, ہمیں خود بھی اس بات کا احساس نہیں ہے, کہ پتہ نہیں ہے کہ کب موت کا مرحلہ جو ہے وہ آ جائے گا. اس کا جب پتہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ فوری طور پہ توبہ کر لینی چاہیے, تاکہ اگلے مرحلے کا تو یقین نہیں ہے, اور جب اگلے مرحلے کا یقین نہیں ہے تو توبہ فوری طور پہ کر لیں تاکہ دفع ضرر جو ہے وہ ہو جائے. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں کالر کی طرف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سسٹر, کہاں سے؟ جی تھوڑا سا اونچا گفتگو کریں گی, بہت سلو آواز ہے. ہیلو, جی جی فرمائیے. آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آج جی آ رہی ہے, فرمائیے. جی مجھے سوال یہ کر سکتا ہے کہ اگر شوہر نے اپنی پہلی وائف کے بغیر اجازت کے اور اس کو بتائے بغیر شادی کر لیتا ہے اور اس کو بتاتا بھی نہیں ہے, چھپا کے رکھی ہوئی ہو, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس کی وائف کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ ٹھیک ہے, مجھے یہ سوال سے معلوم کرنا تھا. تو دوسری مطلب پہلی وائف کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا حکم ہے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلی وائف کو کیا کرنا چاہیے اگر انہیں معلوم ہو جاتا ہے تو؟ نہیں, وہ تو معلوم ہے کیا ہوگا جو بھی ہے, مگر یہ ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو بتایا نہیں اور اس نے شادی کر لی اور ابھی تک اس چیز سے مکر رہے ہیں, تو اس سلسلے میں کیا شرعی اسلامی حساب سے کیا رولز ہے؟ ٹھیک, شکریہ. ٹھیک ہے, سوال آ گیا. خدا حافظ. وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے چھپا کے شادی کر لی, دوسری بتایا نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا اسلامی رولز ہیں کہ وہ معلوم ہو سکے کہ؟ بنیادی طور پہ ہمارے ہاں یعنی شیعہ فقہ میں پہلی زوجہ سے دوسری شادی کرنے کے لیے اجازت شرط نہیں ہے. شرط نہیں ہے؟ نہیں ہے. اہل سنت میں ایسا ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لی جائے. شیعہ فقہ میں پہلی بیوی سے اجازت لینا شرط نہیں ہے, چونکہ مرد کو اختیار ہے کہ وہ 4 تک شادیاں کر سکتا ہے. اگر عدل قائم کر سکتا ہو تو اس کو پہلی بیوی سے اجازت لینا شرط نہیں ہے. اب پہلی بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اس کا ایک حق تھا, اس نے استعمال کیا. انہیں صبر و شکر کرنا چاہیے. اگر وہ ان کے بھی حقوق پورے کرتے ہیں اور دوسری کے بھی حقوق پورے کرتے ہیں تو مطلب زندگی کو نارمل طریقے سے گزارنا چاہیے. سبحان اللہ. پڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم سر, میں غلام محمد بول رہا ہوں. غلام محمد صاحب, کہاں سے؟ میں ادھر لوٹن لیوٹن سے. جی فرمائیے. میں شادی کرنا چاہتا تھا یہاں پہ, انگلش یعنی یوروپین عورت سے شادی کر سکتے کہ نہیں ہمارے پاس؟ یورپین سے؟ جی غیر مسلم. غیر مسلم ہے, ٹھیک ہے. جی جی یہ آپ کا سوال آ گیا. کہہ رہے ہیں کہ یورپین سے کسی شادی کر سکتے ہیں, غیر مسلم ہے. کال لے لیں پھر اس کے بعد. جی لیتے ہیں ایک اور, بڑھتے ہیں کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. السلام.
جی میں اسی سے دوبارہ بات کر رہی ہوں. جیسے ابھی مولانا صاحب توبہ کی بات کر رہے تھے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ موسٹلی ہم لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ تسبیحات میں توبہ استغفار استغفر اللہ بھی باتوں بولا کرتے رہتے, ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, تو کوئی ہو سکتا ہے پوری تسبیح میں کوئی کنسنٹریشن سے ایک بار استغفر اللہ کہہ دی ہو. تو دوسرا یہ کہ اگر ہم اس کو واقعی ہی دل سے تہہ دل سے اس کو احساس کر کے فرمانے جیسے امیر المومنین اسلام کے مطابق ہم صحیح طرح سے ہر کام کے لیے جیسے ہم اور ورد کرتے ہیں تو ہم اسی کو اپنا ورد ہر کام کے لیے بنا لیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ سم ٹائمز ہم پوچھتے ہیں ہمارا یہ کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا, یہ اس کام کے لیے ہم کیا پڑھیں. تو اگر صرف استغفر اللہ ہی پہ ہم شروع ہو جائیں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ذرا پلیز بتائیے. شاید میں بہت سارے لوگ اس وقت سنے ہوں گے, بڑی بڑی مشکلات کا شکار ہوں گے مالی طور پہ, بہت اچھا سوال ہے, جانی طور پہ, تو پلیز ذرا اس کا بہت اچھا سوال ہے. سوال آ گیا, ہم آپ بڑھتے ہیں جواب کی طرف. بہت شکریہ. پہلے تو غلام محمد صاحب کا جواب دیتے ہیں کہ یورپین سے کہہ رہے تھے فرق ہے ہمارے ہاں اور برادران کے ہاں اس مسئلے کے جواب میں. جو کافر ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ کہ کسی الہی مذہب کو ماننے والے ہیں, اور کچھ کافر ایسے ہیں کہ جو کسی بھی الہی مذہب کو نہیں مانتے, یعنی ان کو آپ مشرک کے نام سے یاد کرتے. واضح لفظوں میں کہوں, یہودی, عیسائی اور مجوسی جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے, یہودی اور عیسائی خاص طور پر جو اہل کتاب ہے, اہل کتاب کے ساتھ اگر کوئی بندہ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ عقد دائمی نہیں کر سکتا. فقہ جعفریہ میں مجتہدین کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ مستقل شادی نہیں کر سکتا, متع کر سکتا ہے. اگر وہ عقد منقطع کرنا چاہتا ہے یعنی متع کرنا چاہتا ہے تو وہ متع کر سکتے ہیں, البتہ اس کی مدت لمبی رکھ سکتے ہیں. 20 سال کے لیے کر لے, 40 سال کے لیے کر لے, 100 سال کے لیے کر لے, لیکن عقد دائمی نہیں کر سکتے. آپ عقد منقطع کر سکتے ہیں, عقد دائمی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. دوسرا ایک سوال کا کہ جیسے کہ عموماً وہ کہہ رہی ہیں کہ پریکٹس ہے کہ عورتیں ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے اور توبہ بھی چل رہی ہے اور ٹی وی بھی دیکھا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کیا ہم اس کو, جیسے کہ آپ نے استغفار کے ضمن میں یہ سب اس کے فضائل بتائے کہ بڑے سے بڑے کاموں کے حل کے لیے استغفار کافی ہے, تو کیا ہم اتنے بڑے کاموں کے لیے 24 گھنٹے اس کا ورد بنا لیں؟ بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے اس کے ذہن میں یہ رہے اور وہ استغفار کرتا رہے. استغفار جتنا زیادہ کیا جائے اتنا ہی بہتر ہے, البتہ توجہ سے استغفار کیا جائے. یہ نہیں ہے کہ استغفار کر رہا ہے اور باقی کام بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ویسے تو روح, جسم کا ہر عضو ہر وقت حالت توبہ میں رہنا چاہیے, لیکن بہتر یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ استغفار کیا جائے. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چھوڑا جیسا میرا سوال ہے پلیز. جی حج تے جائیے تے میدان عرفات یا منا وچ کثر نماز پڑھنی ہے پلیز, اے مولانا بتا دے پلیز. حج پہ جانا ہے؟ ہاں جی حج پہ جانا ہے, منا وچ عرفات کثر نماز پڑھنی ہے پلیز. اچھا ٹھیک ہے, سوال آ گیا آپ کا. ٹھیک ہاں ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بنیادی طور پہ حج پہ جب جاتے ہیں تو علماء کرام جو ہے وہ ساتھ موجود ہوتے ہیں. بیسک مسئلہ جو ہے وہ وہی ہے کہ 14 میل کا سفر جو ہے اگر ہو جاتا ہے جانا آنا تو نماز جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے, اور عرفات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ نماز جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے, اور پھر جب واپس آئیں گے تو یقینی طور پہ مینا میں بھی پھر قصر ہی ہو گئی. اور اگر حدود حرم میں آ گئے ہیں تو وہاں پہ اختیار ہے, آپ قصر پڑھتے ہیں یا پوری پڑھتے ہیں, دونوں طرح سے اختیار ہے. دونوں اختیار ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی اس سے پہلے کہ کوئی اور کال آئے تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیا توبہ کو کتنا جلدی انجام دے دینا چاہیے, اس کی فضیلت پہ ڈسکس کر رہے تھے آپ. میں چاہوں گا وہیں سے اس کو کنٹینیو کریں. عرض کروں گا کہ کئی مرتبہ کئی بار اس بات کو عرض کیا جا چکا ٹی وی پہ بھی, اور ہم بھی اس بات کو عرض کرتے رہتے ہیں کہ توبہ جو ہے وہ فوری طور پہ کرنا چاہیے, اس لیے کہ دفع ضرر جو ہے وہ واجب ہے, اور پتہ ہے کہ گناہ ہو گئے ہیں, اور جب گناہ ہو گئے ہیں تو اب ان گناہوں
کی سزا بھی یقینی ہے، اس سزا سے عقلی طور پہ بچنا جو ہے وہ واجب ہے۔ مرنے کا پتہ نہیں کب موت آ جائے، لہٰذا توبہ جو ہے وہ فوری طور پہ کرنی چاہیے۔ جب احساس ہو جائے انسان کو کہ میں نے گناہ کیے ہیں اور ان گناہوں کی سزا مجھے ملے گی، مرنے کا مجھے پتہ نہیں، اسی وقت پختہ ارادہ کر لینے چاہیے۔ جب ہمارے معزز ناظرین سامعین ہم سب جب متوجہ ہو جاتے ہیں تو فوراً اسی وقت توبہ جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ بعض دفعہ انسان کو کبھی مطلب یاد آتا رہتا ہے کہ فلاں فلاں، کیونکہ جب جیسے جیسے اس کی معرفت کا لیول بڑھتا ہے اور قرب خدا بندی نصیب ہوتا ہے انسان کو، تو وہ اپنے زندگی پہ جب نظر ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے تو اگر کہ ضروری ہے کہ اس کو ون بائی ون وہ سب چیزیں یاد ہوں، یا ایک جنرلی توبہ بھی کر سکتا ہے کہ میرے جتنے، کیونکہ جیسے یہ ماہ مغفرت ہے اور خدا کی اس میں رحمت آپ کو پتہ ہے پوری طرح جوش مارتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ آئیں اور طلب مغفرت کریں ان ایام میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کر رہا ہوں کہ لمحے بھر کے لیے بندہ سوچے نا تو ساری زندگی کے موٹے موٹے اعمال جو ہیں وہ بندے کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ بندے نے کون کون سی نیکیاں کیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں نیکیاں کم یاد آتی ہیں، لیکن برائیاں اور عیب جتنے زندگی میں کیے ہیں بس چند منٹ کے لیے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں جھانک کے دیکھے نا تو اسے ساری کی ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں، یا ان میں سے موٹی موٹی جو ہیں وہ یاد آ جاتی ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بندہ جو ہے اس کو اپنے عیب، اپنے نقص لوگوں میں بیان نہیں کرنے چاہیے۔ ایک بندے سے گناہ ہو گئے ہیں، اب وہ اتراتا پھرتا ہے کہ جناب میں وہ ہوں کہ جیسے فلاں بندہ قتل کیا تھا، میں نے جناب اتنی چوریاں کی تھی، جناب میں نے جو ہے وہ یہ بد کام جو ہے وہ کیا تھا۔ اچھا، اس کو بیان کرنے میں بڑا فخر محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے اب تو میں توبہ کر چکا ہوں۔ یہ کیسی توبہ ہے؟ یہ توبہ جو کر رہا ہے اسے چاہیے کہ یہ بھی وہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں بڑا چور ہوں، ڈاکو ہوں، فلاں فلاں فلاں، مجھ سے گھبراتے رہنا، ڈرتے رہنا، یعنی وہ اپنا پھر وہی جو ہے وہ اپنا سابقہ بیان کر کے لوگوں پہ روب ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کام بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اور پھر جب آپ کے ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کو کوئی دوسرا نہیں جانتا، اللہ چاہتا ہے کہ توبہ کے ذریعے سے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں کا اظہار نہ کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت جب پردہ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ پردہ جو ڈالے گا، اور تم لوگوں میں پہلے سے اس بات کو مشہور کر چکے ہوگے تو اب مطلب تمہارے لیے معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ لہٰذا اپنے گناہوں کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ گناہوں کا اظہار اس ذات توحید کے سامنے کرنا چاہیے کہ جو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہ جس کے گناہوں سے آگاہ نہ ہو۔ وہ تو کائنات کے ذرے ذرے سے آگاہ ہے نا، وہ تو ہر بات سے آگاہ ہے، لہٰذا اس کے سامنے اپنا اظہار کرنا چاہیے۔ اور اظہار کرتے ہوئے جب توبہ کر رہا ہے تو میں رات بھی ایک پروگرام میں، وہ پروگرام اگرچہ دعا کے عنوان سے تھا، اس میں اس بات کو عرض کر رہا تھا، یہاں توبہ کے عنوان سے بھی میں یہی بات عرض کروں گا کہ جب آپ توبہ کر رہے ہیں تو آپ توبہ صرف اپنی زبان سے نہیں کریں، یہ لکلکائے زبانی نہیں رکھیں کہ آپ زبان کے ذریعے سے کہہ دیں یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، نہیں۔ جب آپ گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں تو آپ کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا روح، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کے اعضاء، آپ کا جسم، آپ کی ہر شے، پورا وجود توبہ کرے۔ یعنی جب آپ کی کیفیت یہ پیدا ہوگی کہ آپ کا دل و جان توبہ کرے گا، جسم و جان مل کے جو ہے وہ توبہ کریں گے، تو وہ توبہ بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت بھی حاصل کرے گی۔ ایسا ہی تائب بندہ
کہ جب اس طرح کی توبہ کرے گا اور حرام کی کمائیاں چھوڑ دے گا، حلال کی کمائیاں کھانا شروع کر دے گا، جب حرام کی کمائیاں چھوڑ کے حلال کی کمائیاں جو ہے وہ کھانا شروع کرے گا، پھر اس کے جسم پر سے گوشت پگھلے گا جو حرام کی کمائی کا تھا، پھر جا کے اسے احساس ہوگا جتنی دیر، معصوم کا ہی فرمانا ہے، جتنی دیر وہ اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے جسم کو آسائش میں رکھتا رہا ہے، اب اسی طرح سے اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں ذلت میں رکھے، اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت میں اتنا ہی پریشان رکھے۔ جب وہ گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں روئے گا، اپنے جسم و جان کے ذریعے سے واقعاً اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں توبہ کر رہا ہوں، تو ایسی توبہ ہی بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں چاہوں گا کہ کچھ اور معصومین کے فرامین کے حوالے سے یا احادیث کے اور قرآن کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کے لیے، کیونکہ سرکار حضرت صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ کالا العبد المومن اذا اذنب ذنبا اجلہ اللہ سبع ساعات۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت 7 ساعتیں یعنی 7 گھنٹے اسے مہلت دیتا ہے۔ گناہ تو کر لیا ہے، لیکن وہ جو کاتبان صحیفہ ہے نا، اس کے دونوں کندھوں پہ کہا جاتا ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اللہ رب العزت منع کر دیتا ہے کہ اس بندے کے گناہ کو ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بندہ توبہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ 7 گھنٹے تک معصوم کا فرماتے ہیں فَإِنْ اسْتَغْفِرَ اللَّهُ لَمْ يَكْتُبْ عَلَيْهِ، اگر وہ ان ساعتوں میں بھی استغفار کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت ان کو کہتا ہے فرشتوں کو کہ اس کے گناہ کو نہ لکھنا۔ وَإِنْ مَضَتِ السَّاعَاتُ، اگر 7 گھنٹے گزر جاتے ہیں، 7 ساعتیں گزر جاتی ہیں، لفظ ساعت کے ہیں، وَلَمْ يَسْتَغْفِرْ، اور وہ استغفار نہیں کرتا، 7 گھنٹے گزر گئے اور اس بندے نے استغفار نہیں کیا، تو پھر اللہ رب العزت کو حکم ہوتا ہے کہ اب اس کے گناہ کو لکھ لو۔ اب اس کا گناہ لکھ لیا گیا۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَذْكُرُ ذَنبَهُ بَعْدَ 20 سَنَةً۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تو وہ گناہ لکھ لیا گیا، گناہ کے لکھے جانے کے بعد معصوم فرماتے ہیں اس بندے کو 20 سال کے بعد یاد آیا کہ میں نے گناہ کیا تھا۔ 20 سال کے بعد 20 سال کے بعد یاد آیا کہ میں نے گناہ کیا تھا، یا اسے احساس ہو گیا۔ وہی جو میں بات سوال کرنا چاہ رہا تھا، وہی والے کہ جا بہت بعد میں بہت بات یاد آتا یعنی ہے 20 سال بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ معصوم نے ویسے ایک تعویل کی، یعنی لمبے عرصے کے بعد، لمبے عرصے کے بعد اسے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا تھا، حتی یستغفر ربہ، یہاں تک کہ وہ ایک لمبے عرصے کے بعد جب اسے گناہ یاد آتا ہے تو وہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے طلب مغفرت کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَافِرَ لَيَنْسَاهُ مِنْ سَاعَتِهِ، اور کافر جو ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے 1 گھنٹے کے بعد بھی، یعنی کافر جو ہے وہ تو گناہ کرتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اسے تو 1 ساعت بھی نہیں گزرتی، وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا تھا یا گناہ نہیں کیا تھا۔ لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی اپنے گناہ کو یاد رکھتا ہے، اور جب وہ یاد رکھتا ہے تو 20 سال کے بعد اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، میں اس کا ترجمہ لمبا عرصہ کر رہا ہوں، یعنی لمبے عرصے کے بعد حتیٰ آخری زندگی کے مرحلے پہ، میں نے روایت جو ہے وہ کہیں پہ دیکھی تھی اور میں اس کو عام طور پہ بیان بھی کرتا رہتا ہوں کہ پیغمبر گرامی کی خدمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تشریف فرما تھے کہ پیغمبر گرامی نے کہا کہ جو بندہ اپنے مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے
وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اللہ، جب کہا نا 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 1 مہینہ پہلے توبہ نہیں کر سکا تو اب کوئی گنجائش ہے؟ سبحان اللہ۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ جو مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جب 1 ہفتہ کہا تو دریائے رحمت کو جوش میں دیکھ کے ایک صحابی اور اٹھا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی 1 ہفتہ پہلے توبہ نہیں کر سکا تو اب کیا اس کے لیے گنجائش نہیں ہے؟ پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں من تابا قبل موتہ یومن فلہ الجنہ، جو 1 دن پہلے توبہ کر لیتا ہے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ جب کہا نا 1 دن پہلے توبہ کر لیتا ہے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، تو صحابی اور ایک اٹھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1 دن اگر پہلے توبہ نہیں کر سکا تو اب کوئی گنجائش نہیں؟ پیغمبر کرام ارشاد فرماتے ہیں او میرے پیارے صحابیوں من تابا قبل موتہ ساعتن فلہ الجنہ، جو مرنے سے 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک صحابی اور اٹھے اور اٹھ کے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی گھنٹہ پہلے توبہ نہیں کر سکا بعد میں اس کی گنجائش بالکل ختم ہو گئی، اب وہ توبہ نہیں کر سکتا؟ تو پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا او میرے پیارے صحابیوں اگر کوئی بندہ ملک الموت کی ملاقات سے پہلے اگر توبہ کر لے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ یعنی جب تک ملک الموت تمہاری روح کو قبض نہیں کرتا، اس کو تم دیکھ نہیں لیتے، اس سے پہلے وقت تک وہ آپ کے پاس گنجائش موجود ہے کہ اپنے گناہوں کا سے استغفار کریں، توبہ کر لیں۔ اگر کوئی بندہ واقعاً توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی، اور پھر یہاں پہ وہی بات کہ جو پہلے ہم عرض کر چکے کہ یہ ہو سکتا تھا اگر مجھے بتا دیا جاتا کہ تمہیں مرنا ہے فلاں دن تو پھر تو میں ملک الموت کی ملاقات تک کا انتظار کر لیتا۔ مجھے چونکہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے مرنا کس وقت ہے، کب موت جو ہے وہ ہم پہ آ جائے گی، لہٰذا یہ پتہ نہیں ہے تو اب اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ جناب ملک الموت سے ملاقات کریں گے تو اسی وقت توبہ کریں گے، پہلے گناہ کرتے رہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، چونکہ پتہ نہیں ہے لہٰذا جب پتہ چلتا ہے، جب احساس ہو جاتا ہے، اور ماہ جو ہے وہ ماہ استغفار ہے اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور پھر یہ عشرہ خاص طور پہ اس کو مغفرت کا عشرہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے میں، آپ اور پھر اس سے بھی معاملہ آگے ہے کہ استغفار کا مطلب یہی نہیں ہے کہ گناہ گار جو ہے وہ توبہ کرے، گناہ گار ہی کے لیے استغفار نہیں ہے۔ بسا اوقات حسنات الابرار سیئات المقربین، بعض اوقات نیک لوگ، پرہیزگار لوگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور پھر احساس کرتے ہیں کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن جیسی اللہ چاہتا تھا ایسی نہیں کر رہے، وہ اپنی عبادت کو اس مرحلے پہ تصور نہیں کرتے، وہ جیسے اللہ چاہتا ہے ایسی سمجھتے ہیں ہم عبادت نہیں کر سکے، لہٰذا وہ اس بات پہ استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے گناہ تو کوئی نہیں کیا لیکن جیسے تو چاہتا تھا ایسی عبادت ہم نہیں کر پائے، جس طرح تیری رضا تھی وہ عبادت ہم سے نہیں ہو پائی، ہم چاہتے تھے کہ تو اس طرح سے عبادت کریں، ہماری مسلسل کوشش تھی کہ ایسی عبادت جو ہے اس کو کریں، لیکن مالک ہم سے وہ توجہ نہیں رہتی، ہم سے وہ جو ہے وہ تیرے تقرب کے لیے ہمارا وہ انداز نہیں ہے۔ اے اللہ جیسے تو چاہتا تھا کہ ہم رکوع کریں ایسا رکوع ہم سے نہیں ہو سکا، اے اللہ جیسے سجدے تو چاہتا تھا ایسے سجدے ہم جو ہے وہ نہیں، اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی یہی تو وجہ ہے، یہی تو کیفیت ہے کہ جب وضو کرنے کے لیے پانی پہ نظر پڑتی ہے تو رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور پھر جب جاتے ہیں نماز کی حالت میں تو سرکار حضرت امیر المومنین کا وہ معروف فرمان جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاؤں میں نیزہ لگ گیا، کوئی تیر لگ گیا تو نکالتے تھے تو اذیت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی، گئے پیغمبر گرامی کی خدمت میں، یا رسول اللہ علی کے پاؤں میں تیر لگ گیا یا نیزہ لگ گیا اور اس کو کھینچتے ہیں تو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یا رسول اللہ کیا کریں؟
کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب علی نماز کو شروع کریں تو اس وقت کھینچ لینا، اس لیے کہ وہ اللہ کے حضور اس طرح منہمک ہوتے ہیں، وہ عبادت خدا میں اتنے زیادہ محو ہوتے ہیں کہ اب انہیں کسی چیز کا احساس جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ چلتے ہوئے اپنی عبادتوں میں خلوص پیدا کریں، اپنی عبادتوں میں اس طرح کا انہماک پیدا کریں، اس طرح کا جو ہے وہ اپنی عبادتوں میں اس طرح غرق ہو جائیں کہ ہمیں احساس کائنات جو ہے وہ نہ رہے، دنیا کا احساس نہ رہے، بس وہ ذات توحید ہو اور اسی کی طرف ہماری توجہ ہو۔ اگر یہ مرحلہ ہو اور اس انداز سے اگر ہم توبہ کریں تو یقینی طور پہ یہی توبہ بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت حاصل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سوال میرے ذہن میں آئے گا، شاید ہو سکتا ہے کہ اس ٹاپک سے تھوڑا سا وہ ہو، مگر ریلیٹڈ تو ہے توبہ کے حوالے سے، مگر جیسے کہ ایک آدمی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ مطلب چلے جاتے ہیں اور گناہ رہ جاتے ہیں، تو اس کی جو برزخ ہے، تو اگر انسان چاہے کہ اپنے کسی ورثاء کے لیے، کسی کے لیے اس کو پتہ ہو کہ کچھ رہ گیا، اس کا کیا طریقہ ہے کہ اس کی جان ان جو معاملات میں پیش آ رہے ہوں گے اس سے چھڑائی جا سکے، تو وہ کس طرح سے استغفار کی جائے؟ بنیادی طور پہ جو میری برداشت ہے یا میری سمجھ سوچ ہے، اگر کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک تھا، دو صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے اور عمل کم ہے یا گناہ کی ہے، ایک مرتبہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بھی غلط تھا، عمل بھی غلط تھا۔ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا اس کے لیے تو بخشش کی توقع جو ہے، عقیدہ نہیں بدلا جا سکتا، کیونکہ وہ تو ٹیسٹ میں ہی پاس نہیں ہوا۔ اچھا، عقیدہ ٹھیک تھا، چلا گیا قبر میں، چلا گیا عالم برزخ میں، اب چونکہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ مستحکم تھا، ٹھیک تھا، یہ زندگی میں ایسا کر کے گیا ہے کہ اولاد اچھی چھوڑ کے گیا ہے، اس نے صدقہ جاریہ کیا ہے، نامہ اعمال مرنے پہ بند نہیں ہوتا، نامہ اعمال کھلا رہتا ہے۔ لہٰذا اگر اس کے کوئی گناہ تھے اور اس کی اولاد اچھی تھی، نیک تھی، پرہیزگار تھی، وہ اس کے لیے کار خیر کرتے ہیں تو اس کے سیئات میں تبدیلی آئے گی، اس کے حسنات میں اضافہ ہوگا۔ اگر اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا تھا، مسجد بنائی تھی، مدرسہ بنایا تھا، کوئی ہسپتال بنایا تھا، وغیرہ وغیرہ، ہدایت ٹی وی کی مدد کی تھی اور ہدایت ٹی وی پر جو ہے وہ دین کی تبلیغ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ ہو رہی ہے، تو اب اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس کے گناہ، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے تو گناہوں میں تخفیف ایک تو ہو جائے گی اس کے ان صدقہ ہائے جاریہ کی وجہ سے، اور دوسرا محمد و آل محمد پہ ایمان اور پختہ یقین اور آل محمد کی عظمت کا اعتراف جو ہے، یہ بھی اسے ان مشکلات میں بہت حد تک یقیناً بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ جیسے کہ اس کے جو بعض گناہ ہوتے ہیں ان کے اثرات نسلوں پہ بھی انسان کے جارے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، یعنی اس کی جو برزخی زندگی چل رہی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، وہاں پر وہ کیا فیس کر رہا ہے، کیا چیزیں، مگر ان کے اثرات بھی ہیں، تو کیا ان چیزوں سے، استغفار سے، صدقے سے جب آپ ان کے لیے کچھ ایصال کرتے ہیں تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چیزیں یہاں پر منحمل ہوئی ہیں اور ختم ہوئی ہیں؟ نہیں، یہ تو نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس کی ختم ہو گئی ہیں یا نہیں، یہ تو کوئی خصوصی ہی انسان ہوں کہ جن کا ربط جو ہے وہ آگے ہو، لیکن معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے چونکہ بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ صدقہ جاریہ جو ہے اس کو کرتا رہتا ہے، اگر اس نے اولاد نیک چھوڑی ہے، صدقہ جاریہ کر کے گیا تھا، یا کچھ ایسے اعمال اس کے تھے، یا پچھلے فرض کریں کہ جو واجبات تھے وہ اس کے ادا کروا دیتے ہیں، جو مال تھا غصبی اس نے کیا ہوا وہ واپس کر دیتے ہیں، تو یقیناً اس کے اثرات جو ہیں وہ اس پہ مرتب ہوں گے، اس کے گناہوں میں کمی ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت ہی مفید گفتگو رہی اور بہت ہی مشکور اور ممنون ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور اسٹوڈیو تشریف لائے۔ ناظرین، ہمارے دامن وقت میں اب بالکل گنجائش نہیں رہی،
اور کل بالکل اسی ٹائم پہ سحری کی ٹرانسمیشن کے ساتھ 1 سے 2 بجے تک لائف مینچسٹر اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.